अस्सलाम दोस्तों, इन सड़वे मौजूद वक्र में खुश आमदीद। 4 सवाल और 1 चैलेंज। लगता है जनाब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कोई खिचड़ी है जो दम पर लग गई है और वो दम पर लगने की वजह से कुछ भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, जिससे कुछ इशारे मिल रहे हैं और वो इशारे कुछ ज़्यादा अच्छी सिमत की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि वो इस सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है और कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। इमरान खान चूँकि इस वक्त लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं और इस वक्त पूरे के पूरे सिस्टम को वो हिट करने जा रहे हैं, पूरे के पूरे सिस्टम को वो निशाना बनाने जा रहे हैं और कुछ इस तरह महसूस हो रहा है जैसे कुछ उनसे कुछ मिसकैलकुलेशन हो रही है। क्योंकि अगर सियासतदान, चूँकि वो बड़ा नाप तोल के काम करते हैं, बड़ा जो है ना इशारी निज़ाम के तहत बड़ा कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगर सियासतदान से ये जो नाप तोल है, ये जो जिसे हम कह सकते हैं अंदाज़े हैं या कैलकुलेशन है, अगर इसके अंदर गलती हो जाए तो फिर जो है वो गलती बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। और इस गलती या इस मिस कैलकुलेशन का इशारा असद उमर साहब की तरफ से भी सामने आ रहा है। और अगर ऐसा ही है जिस तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि इस सिचुएशन से 4 इम्पॉर्टेंट सवालात जन्म लेते हैं। वो सवालात क्या हैं, इन पर बात करने से पहले उस चैलेंज का जिक्र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके नतीजे में ये जो अगली चीज़ें हैं ये डेवलप हो रही हैं और एक जगह पर जाकर रुकती हुई नज़र आ रही हैं, और जहाँ पर आके वो रुकेंगी वहीं से उस तबाही के अमल का या वो जो खिचड़ी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया उसका जो है पता चल जाएगा कि ये दम से क्या चीज़ उतरेगी और इसके क्या नताइज होंगे। चैलेंज आया है इमरान खान साहब की तरफ से, और आज गुजरांवाला में इमरान खान साहब ने चंदा किला बाईपास से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया। अगरचे वो लॉन्ग मार्च आज सिर्फ गुजरांवाला की हदूद के अंदर ही रहेगा, गुजरांवाला से ये लॉन्ग मार्च आज बाहर नहीं निकलेगा, और गोंदावाला चौक पर इमरान खान साहब एक जलसे में आज के दिन का लॉन्ग मार्च ख़त्म करने का ऐलान करेंगे और कल पिंडी बाईपास से दोबारा इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा। यानी कल भी वो गुजरांवाला की हदूद से होता हुआ गखड़ जाकर ख़त्म होगा। ये अब तक का उनका प्लान सामने आया है। और आज जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया इमरान खान साहब की तरफ से, तो उस वक्त उन्होंने जिस चैलेंज का जिक्र किया वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, क्योंकि उनका ये चैलेंज था नवाज शरीफ साहब को, जो इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है। वो उस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं, लंदन में क़याम पज़ीर हैं, और इमरान खान साहब ने उनको पाकिस्तान वापस आकर उनके हलके में उनके सामने इलेक्शन लड़के उन्हीं को शिकस्त देने का चैलेंज दिया उन्होंने। यानी इमरान खान साहब इस वक्त इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो इस वक्त इस पोजीशन पर आ चुके हैं कि वो जिस चाहे मर्जी शख्सियत के मुकाबले में इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और उसको इलेक्शन हरा भी सकते हैं। और इस वक्त उनके इस एतमाद की वजह है वो 8 ज़िमनी इलेक्शन जिसमें से 7 सीटें जीते हैं इमरान खान साहब, और उसी ने उनको एक बहुत ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं एक एतमाद दिया है, और इतना एतमाद दिया है कि अब वो नवाज शरीफ साहब को ग्वाल मंडी के, लाहौर के ग्वाल मंडी के हलके में इलेक्शन को हराने के लिए तुल गए हैं। अब चैलेंज तो देखें, एक हेल्दी कंपटीशन, और हेल्दी कंपटीशन को तो हमेशा वेलकम करना चाहिए, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। अगर नवाज शरीफ और इमरान खान का मुकाबला होगा और नवाज शरीफ के आबाई हलके में होगा, ग्वाल मंडी वाले एरिए में होगा, तो ये यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा कांटे का मुकाबला होगा, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पिछले 2 इलेक्शंस जो वहाँ पर हुए, और उन इलेक्शंस में एक के अंदर नवाज शरीफ साहब जीते और दूसरे के अंदर मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा ने वो बाई इलेक्शन लड़ा था और वो जीती थी, और दोनों मरतबा उनका मुकाबला किया था डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने। ऑल्दो कि कम से कम 50 हज़ार वोटों से वो हार गई थी, लेकिन उन्होंने अपने वोट बैंक के अंदर जो इजाफा किया था वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। मौजूदा वेव जो आई है, उस वेव ने इमरान खान साहब को इस बात का एतमाद दिया है कि वो किसी भी शख्सियत को चैलेंज कर सकते हैं। अब चूँकि इलेक्शंस अभी हो नहीं रहे और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, सियासी मैदान इस वक्त अगर हम देखें तो सियासी मैदान इमरान खान साहब के अंदर अकेले ही उसके अंदर दंदनाते फिर है, इधर दौड़ लांदा उधर चला जाता, उधर दौड़ लांदा इधर चले जाता है। दरमियान में उनको इंटरप्ट करने वाली कोई पॉलिटिकल कुव्वत मौजूद नहीं है। लिहाजा ये मुकाबला इस वक्त तक, या ये जो चैलेंज है, ये इस वक्त तक यकतरफा है, और ये उस वक्त तक यकतरफा रहेगा जब तक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आ जाते, जब तक वो सियासी मैदान के अंदर आकर
وہ گھوڑا جس نے سیاسی میدان میں دوڑنا ہے اس کے اوپر سوار نہیں ہو جاتے، اور پھر ان کو بھی جو ہے اتنا ہی موقع ملے جتنا عمران خان صاحب کو مل رہا ہے، تو پھر تو یہ جو بیلنس ہے یہ ہو سکے گا۔ دوسرا چیلنج کی مراد جو ہے عمران خان صاحب نے وہ شاید اس تناظر میں دی ہے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک نواز شریف صاحب موجودہ حالات میں وطن واپس آ کر عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اور میرا خیال ہے یہاں پر بھی عمران خان صاحب نے ویسی ہی مس کیلکولیشن کی ہے جس طریقے سے مس کیلکولیشن کا میں نے آپ سے گفتگو کے اظہار میں ذکر کیا تھا، کیونکہ اس مس کیلکولیشن کی وجہ سے اسد عمر صاحب نے ایک اہم اعلان کر دیا، اور میں پچھلی ویڈیو میں اس سمت میں آپ کو ایک اشارہ بھی دے چکا ہوں۔ اب چونکہ یہ جو بات چل رہی ہے اس کے اندر دو فریق ہیں پولیٹیکل، اگر ہم دیکھیں پنجاب کی پالیٹکس کے اندر، تو ایک ہیں عمران خان صاحب، دوسرے ہیں نواز شریف صاحب۔ عمران خان صاحب موجود ہیں، نواز شریف صاحب موجود نہیں ہیں، لہٰذا بیلنس اس وقت عمران خان صاحب وہ جو پولیٹیکل بیلنس ہے وہ اس وقت آؤٹ ہوا ہے، اور عمران خان صاحب ایک بہت بڑی پولیٹیکل موومنٹ چلا رہے ہیں، وہ ایک لانگ مارچ کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جمعے والے دن یعنی 4 نومبر کو پہنچے گا اسلام آباد، اور اب ان کی طرف سے اس بات کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جناب 4 نومبر تک تو ہم ہو سکتا ہے وزیر آباد نہ پہنچ سکیں یا جیلم نہ پہنچ سکیں، لہٰذا اس کے جو ایام ہیں اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا، اور یہ لانگ مارچ اب چاہے جتنے دن مرضی لگے لیکن یہ پہنچے گا اسلام آباد، اور ہو سکتا ہے کہ اس جمعے کو نہ پہنچے، اگلے جمعے کو پہنچے، جمعے کو نہ پہنچے، اتوار کو پہنچے، لیکن یہ کبھی نہ کبھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اب اس سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کا جو چیلنج ہے میرا خیال ہے کہ یہ صرف ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا ایک سیاسی بڑک ہے، ایک سلطان رائی نے جلسے کے اندر گجرانوالہ میں کھڑے ہو کے بڑک لگا دی ہے، اس کے علاوہ اس بڑک کا اور کوئی جواب اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہ آ جائے یا محترمہ مریم نواز ہی وطن واپس نہ آ جائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب تو اس وقت الیکشن لڑنے سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہیں، البتہ مریم صاحبہ کے اوپر یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے یہ ختم ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب کی کوالیفیکیشن یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ خیر یہ جو دھمکی ہے یا یہ جو چیلنج ہے یہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ میں ذرا لانگ مارچ سے فارغ ہو جاؤں پھر میں آؤں گا سندھ، اور سندھ آ کے آپ کو چیلنج کروں گا۔ اب اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جن مقاصد کے حصول کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں وہ مقاصد کا حصول ان کو نہیں ہوگا، یعنی ان کو ریزلٹس نہیں ملیں گے، کیونکہ اگر ریزلٹس ملتے تو پھر تو انہوں نے جیت کے جانا تھا کہ میں جیت کے آؤں گا وہاں پر۔ اب انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جناب اس یہ ذرا میں اسلام آباد پہنچ جاؤں اس کے بعد پھر میں آؤں گا جو ہے سندھ، اور وہاں پر آ کر آپ کا جو ہے بوریا بستر گول کروں گا، اور اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو ابھی اس بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا۔ البتہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے بڑے اہم سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اور میری نظر میں 4 سوال ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں۔ نمبر 1 کہ عمران خان صاحب کا یہ جو مارچ ہے یہ کچھوے کی رفتار سے کیوں چل رہا ہے، یہ اتنا آہستہ، اتنا سبک خرامی کے ساتھ، اتنا کچھوے کی رفتار سے چل رہا ہے جس کے بارے میں یہ جو ہے وہ آبجیکٹیوز اس کے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے نہیں آ رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اسلام آباد کب پہنچنا ہے، کیونکہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا پی ٹی آئی کے لیڈرز کی پریس کانفرنس تھی جس کے اندر انہوں نے جو لوگ بقول ان کے خیبر پختونخوا سے، گلگت سے، آزاد کشمیر سے آئے تھے انہوں نے کہا ہلے تسی نہ آنا، جب ہم آپ کو کہیں گے آپ تب آئیے گا، اور وہ جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں یقینی طور پر ہر بندے نے اپنا کوئی شیڈول بنایا ہوتا ہے کہ جناب میں نے جانا ہے میں نے نہیں جانا، تو وہ سارا شیڈول بھی متاثر ہو رہا ہے اور ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے خود پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پلان ہے جو لانگ مارچ کا یا جو روٹ ہے لانگ مارچ کا، اس کے اندر تیسری مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے، لانگ مارچ کے شیڈول میں تیسری مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے، اور یہ تبدیلی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے، کیونکہ جب لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز ہونا تھا تو اس وقت یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ جناب گجرانوالہ پہنچے گا، گجرانوالہ سے یہ جائے گا ڈسکا، ڈسکا سے جائے گا سیالکوٹ، پھر پسرور، پھر وہاں سے باہر نکلے گا وزیر آباد جائے گا، اور پھر وزیر آباد سے آگے کی طرف سفر کرے گا۔ اب پہلے مرحلے میں شاید اس نے ایسے ہی چلنا تھا، لیکن وہ جو صدف نعیم صاحبہ کی شہادت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے کنٹینر کے نیچے آ کر، اس کے بعد وہ جو ٹونا سرکار ہے نا، ٹونا سرکار، وہ جو ٹونے شونے کرتے رہتے ہیں لوگ، ٹونا سرکار نے شاید یہ عمران خان صاحب کو منع کر دیا،
اور عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا جو سلو ہونا ہے اس کے بھی تانے بانے جا کر اسی ٹونا سرکار کے ساتھ ہی ملتے ہیں، کیونکہ ٹونا سرکار نے یہ کہا کہ جناب یہ تو بدشگونی ہوگی، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کو لاشیں دیکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب آپ نے میت نہیں دیکھنی بلکہ اس جگہ پر بھی نہیں جانا جہاں پر میت موجود ہو۔ اب چونکہ میت عمران خان صاحب نے دیکھ لی، خود اپنے کنٹینر کے اندر میں جو ہے پھنسی ہوئی دیکھ لی، اپنے کنٹینر کے ویلز کے نیچے دیکھ لی، لہٰذا ٹونا سرکار کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جناب اب تو اس جمعے کو آپ کو اسلام آباد نہیں پہنچنا، اب آپ کو اپنا راستہ بھی تبدیل کرنا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب نے اپنا یہ جو رفتار ہے اس کو بھی سلو کر لیا، ٹونا سرکار کی بات بھی مان لی، اور یہ جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا اثرات جو آ رہے تھے، یہ جو ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ پلان کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ لانگ مارچ کا انیشیل پلان کیا تھا؟ لانگ مارچ کا انیشیل پلان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر جلوس جو ہے وہ پہنچے گا اسلام آباد، اور جو باقی شہروں سے آنے والے قافلے ہیں وہ رک جائیں گے ٹیکسلا کے مقام پر، اور ادھر جہاں پر پنجاب کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں پر آ کے رک جائیں گے، اسلام آباد کی حدود جو شروع ہوتی ہے جو کشمیر سے گلگت سے راستے آتے ہیں وہاں پر آ کے وہ قافلے رک جائیں گے، وہ اسلام آباد کے اندر نہیں آنے تھے۔ اور ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے 4 دن وہاں پر رہنا ہے، 4 دن ایک دستہ رہے گا، پھر وہ دستہ واپس چل جائے گا، پھر تازہ دم دستہ آئے گا، اب وہ وہاں پر آ کے بیٹھے گا۔ اس قسم کا انہوں نے کوئی پلان بنایا تھا۔ اب اسد عمر صاحب نے انفیکٹ پورے کے پورے پلان کو تبدیل کر دیا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ جناب تسی اسلام آباد جا کے کی کر رہا ہے۔ آپ نے خود اس بات کا بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جناب شہباز شریف میں تم سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان سے بات کر رہا ہوں جن سے ملنے کے لیے تم گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جاتے ہو۔ تم نے مجھے الیکشن نہیں دینے، الیکشن جنہوں نے دینے ہیں میں ان سے الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب پھر تسی اسلام آباد لینڈ کی جانا ہے، پھر جدھر سے آپ کو جو ریلیف ملنا ہے، جدھر سے آپ کو الیکشن ملنے ہیں، جدھر سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، پھر اتھے جاؤ پائن، پھر سجے کھبے کیوں ہمیں کندھا نال ٹکرا ماری جا رہے ہو۔ اور اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اسلام آباد تو جائیں گے ہی لیکن ذرا پنڈی کا چکر لگا کے جائیں گے۔ پنڈی آپ سمجھ جائے نا، پنڈی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گجرانوالہ کے اندر عمران خان صاحب نے 2 دن گزارے ہیں، اسی طریقے سے وہ 2.5-3 دن پنڈی میں گزاریں گے، اور وہ پنڈی والوں کو یہ بتائیں گے کہ جناب میں کتنا زیادہ طاقتور ہو چکا ہوں، اور یہ بھی پلان کے اندر نہیں تھا جس کو اب پلان کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب کچھ سوچ رہے ہیں، اگر کچھ عمران خان صاحب سوچ رہے ہیں تو کچھ چیزیں دوسرے لوگ بھی تو سوچ رہے ہیں نا، دوسری طرف سے تو بھی کوئی رد عمل آنا ہے کہ نہیں آنا، دوسری طرف سے بھی کوئی نہ کوئی کیلکولیشنز کی جا رہی ہے کہ جناب یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پر یہ ہوگا۔ وہ کھچڑی جس کا میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ کوئی ایک نئی کھچڑی پک رہی ہے، تو اس سمت میں کچھ اس قسم کی بات غیر مصدقہ، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے 1-2 لوگوں سے اس کی کنفرمیشن کی بات کی لیکن وہ ابھی تک مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ملی، لہٰذا میں بھی اشارے کے اندر ہی آپ کے ساتھ بات کروں گا، کیونکہ اگر کنفرمیشن مل جاتی تو میں آپ سے زیادہ کھل کے اس حوالے سے بات کر لیتا کہ کچھ ہوتی ہیں الوداعی تقریبات، جس طریقے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں ایلیویٹ ہو رہے ہیں، سپریم کورٹ جا رہے ہیں، تو پھر یہاں پر ان کے لیے کوئی جو ہے اسلام آباد بار یا پاکستان بار یا وکلا کی تنظیمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب، ان کے لیے کوئی الوداعی تقریبیں منعقد کرتے ہیں، پھر وہاں پہ وہ شرکت کرتے ہیں، روٹی شوٹی کھاتے ہیں، تقریر ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور اداروں کے اندر بھی جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو کچھ الوداعی تقریبات ہوتی ہیں، ادارے کے جو تمام جو ایریاز ہیں، جو بڑی بڑے مراکز ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، دربار لگتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ جو پروگرام تھا الوداعی، یہ پروگرام اب ملتوی کر دیا گیا فار سم ریزنز یہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور نئے شیڈول کا جو اعلان ہے وہ ممکنہ طور پر نومبر کے 2 یا 3 ہفتے میں کیا جائے گا، موسٹ پروبیبلی نومبر کے 2 ہفتے میں، یعنی 15 تاریخ کے درمیان کیا جائے گا کہ کب کیا کرنا ہے اور کب کیسے کرنا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اس طرح کی بھی خبریں مل رہی ہیں کہ انہی دنوں کے اندر جب یہ نیا شیڈول آئے گا، انہی دنوں کے اندر جو نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے
ان کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. یہ سب کچھ اسی ٹائم پہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل فرنٹ ہے وہاں پر بھی کچھ جو پیش رفت ہے وہ ہوگی, اور کچھ عمران خان صاحب نے اگر سرپرائز دینا ہے تو پھر سرپرائز لینے کے لیے بھی بندے کو تیار رہنا چاہیے نا. تو وہ کچھ سرپرائز بھی تیار کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے میں نے کل ایک ویلاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جی ایک اور پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے. یہ پریس کانفرنس تو کسی پولیٹیکل لیول پر نہیں ہوگی, البتہ جو دیگر پریس کانفرنسز ہونے جا رہی ہیں وہ پولیٹیکل لیولز کے اوپر ہوں گی, اور اس کے لیے بھی کچھ پلانز کو تیار کیا گیا ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ لوگ لائن اپ ہو گئے ہیں اور کچھ لوگ لائن اپ ہو رہے ہیں. جیسے جیسے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ آگے بڑھے گا, یہ جو کھچڑی ہے یہ اب آگے بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب باز نہ آئے اور چڑھائی انہوں نے جاری رکھی اور چیلنج وہ مسلسل کرتے رہے, اور اگر ان کے لانگ مارچ کے اندر طاقت کا اس طریقے سے بمحابہ استعمال ہو گیا, خدا نہ خواستہ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے, تو پھر اس کے بعد یہ سب کچھ ایسے نہیں رہے گا. پھر سب کچھ ایسے نہیں رہے گا. پھر یہ جو ہے نا all have to see the music, ان کو پھر یہ جو سارا کچھ ہے نا یہ ان کو دیکھنا پڑے گا. they have to face the consequences. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. پھر یہ کانسیکوینسز ہوں گے اور پھر کانسیکوینسز بھگتنا پڑیں گے, اور بہت زیادہ چیزیں اس کے بعد پھر آگے نکل جائیں گی جو پھر پیچھے نہیں ہٹ پائیں گی. اور اس بات کا ذکر جو ہے نا خود شیخ رشید احمد صاحب نے بھی کیا, جو عمران خان صاحب کے بڑے قریب ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ لوگ جو اس وقت سوچ رہے ہیں اور کچھ پلاننگیں کر رہے ہیں, ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہے, انہیں نہیں پتا کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. ابھی بھی وقت ہے, ان کا کہنا تھا ابھی بھی وقت ہے کہ کو مل بیٹھ کے راستہ نکال لو, ادروائز پھر راستہ نکالنے کے لیے بہت انتظار کرنا پڑے گا. پھر جو ہے کھیل ختم اور پیسہ ہضم. یہ شیخ رشید صاحب نے بھی کہا. اس کا مطلب یہ ہے کچھ چیزیں وہ تمام لوگ جو زیرک سیاستدان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اس سمت میں جو ہے وہ غور و فکر کر لیا ہے. ان کو کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ جناب اگر سب کچھ جس طریقے سے سوچا جا رہا ہے ویسے ہی رہا تو پھر نتائج بھی ویسے ہی نہیں نکلیں گے. لہٰذا یہ جو 4 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے اور پھر ان کی تھوڑی بہت اپنے سوجھ بوجھ کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق, اپنی جو ہے جو تھوڑی بہت لوگوں سے ان حوالوں سے بات چیت ہوئی اس کے مطابق یہ جو ایک پکچر ہے, ہو سکتا ہے یہ ویگ لگے آپ کو, ہو سکتا ہے یہ مبہم سی لگے آپ کو, اور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قبل از وقت اتنی آسانی کے ساتھ نہیں بتائی جا سکتی, لیکن اشارے اتنے مکمل ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو اس خاکے کے اندر رنگ بھر سکتے ہیں, اور جب آپ اس خاکے کو مکمل کر لیں گے تو آپ کے سامنے تصویر مکمل حالت میں تیار آپ کو ملے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ اگر حالات ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو پھر جو سچویشن ہے وہ پھر ہاتھ سے نکل جائے گی. اور عمران خان صاحب کو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ جناب اس لیول پر مت جاؤ جہاں پر آپ پوری گیم تو بڑی دور کی بات ہے سسٹم سے ہی آؤٹ ہو جائیں, سسٹم سے ہی آؤٹ ہو جائیں. یہ بات عمران خان صاحب کو باور کرائی جا رہی ہے, سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی اور غیر سیاسی حلقوں کی طرف سے بھی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.